बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आज संडे है तो आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ तारीख का पोस्टमार्टम किया है और आपके सामने ऐसे हकायक रखने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों ने जो है वो सुने होंगे। एक नई खबर भी है लेकिन दो तीन खबरें जो है वो पुरानी हैं। पहली खबर ये है कि हंस राजों से भरा पाकिस्तान। ये हंस राज कौन था पाकिस्तान में, उनका क्या किरदार है, ये आपको बताऊंगा। आपने अगर दिलचस्पी ली तो एंजॉय करेंगे। उसके बाद मेजर मेसी, वो अब्दुर्रहमान कैसे बना और फिर वली किस तरह बना, ये भी आपको बताऊंगा। भावलपुर सारा इस बात का गवाह है। उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है। जब एक इंडियन आर्मी चीफ अदालत में पहुंचे तो जज ने क्या कहा और आर्मी चीफ को अदालत से भगाया, ये डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो पाकिस्तानी खबरें जो है ना आपको बता के तो मामला स्टिल हैं, आप समझते हैं तो बिल्कुल उकता सा जाता है बंदा। तो मैं पहले भी आपको कहा था कोशिश करता हूँ कि कोई नई चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद हाफिजुल असद, ये 1970 में इन्होंने कू किया था। ये शामी फ़ज़ाइया के सरबराह थे और बशारुल असद के बाप थे। और ये लोगों को कहते थे, जितने भी ऑफिशियल्स थे ना, उनको कहा जाता था कि वो हाफिजुल असद को अल मुक़द्दस कहें। हाफिजुल असद के दो बहुत बड़े कारनामे थे। पहला कारनामा ये था कि जो गुलान हाइट्स हैं यानी गुलान की पहाड़ियाँ, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो हाफिजुल असद ने वो आधा इलाका छुड़ा लिया था एज ए सदर। दूसरा कारनामा कहें या स्या कारनामा कहें, अखवानुल मुस्लिमीन के 30,000 बंदों को बैक वक्त हाफिजुल असद ने मरवा दिया था। बहरहाल ये 70 में सदर बने, फिर इनको ये 2000 में यानी सन 2000 में हार्ट अटैक से जो है वो इनका इंतकाल हुआ। इनको कैंसर भी था लेकिन एंड पे जो है वो इनको हार्ट अटैक हुआ था। सारे जितने भी इंटेलिजेंस के शोबे थे उसमें अलवी भर्ती किए थे जो है ना वो हाफिजुल असद ने। अब क्या हुआ है, इनका मकबरा देखें ना आप यूट्यूब पे, एक बड़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ही जो है वो कीमती मकबरा है। उस पर बड़ा कीमती काम हुआ है। उसमें बशारुल असद यानी जो अभी भाग गए हैं, फिर हाफिजुल असद उनका बाप और उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। जो बात सामने आई है ना अभी जो शाम में क्राइसिस हुआ है, तो बागियों ने हाफिजुल असद की कब्र को आग लगा दी है और वो कब्र आप देखें जिस तरह वहाँ से शोले उठ रहे हैं। तो ये जो है ना वो बड़ा सबक है लोगों के लिए, बहुत बड़ा सबक है। और मच्छर के पर के बराबर जो दुनिया कहते हैं, तो वाकई उसी के जो है ना वो ये एक वक्त में इतना ताकतवर शख्स था शाम का कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल उसकी कब्र को आग लगा दी गई है। यूट्यूब पे मुलाहिजा कर सकते हैं, बड़े बड़े शोले जो है वो वहाँ से निकल रहे हैं। लोगों ने हाफिजुल असद की जो है वो कब्र को आग लगा दी है। बशारुल असद के वालिद, बशारुल असद खुद तो भाग गए हैं। दूसरा, शाम में हर चौराहे पे इनका मुजस्मा लगा हुआ था। स्कूलों में इनकी तस्वीर, पोर्ट्रेट्स, इनके अकवाल, हाफिजुल असद। अब जो वो मुजस्मे गिरे हैं ना, तो शामी जो है ना मुसलसल वो ये काम कर रहे हैं। वैसे भी आपको पता है कि मुसलमान फिर जज्बात में जो है ना वो, तो उन मुजस्मों पे जो है ना वो पेशाब किया जा रहा है। यानी ये वीडियोज़ हैं सामने की, ये नहीं कि कोई गपशप है। हाफिजुल असद के मुजस्मे जहाँ जहाँ से गिराए गए, ज़ाहिर है वो नीचे पड़े हैं, ठोस थे, कोई धात का था, कोई पत्थर का था, तो उस पे जो है वो पेशाब किया जा रहा है। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये यानी अगर कोई समझे तो जो है ना वो ठीक है, न समझे तब भी ठीक है। हाफिजुल असद की कब्र को आग लगाई गई और बड़े ऊंचे शोले थे। इससे पहले वाले वीलॉग में एक जो है इमाम साहब का नाम लिया था, अहमद बिन हम्बल का। तो मेरे इंतहाई मोहतरम व्यूअर ने जो है वो तस्दीक की है या मेरी तस्हीह की है कि ये अहमद बिन हम्बल नहीं थे, इमाम मालिक थे। तो मैंने अहमद बिन हम्बल पढ़ा था लेकिन उनका बहुत शुक्रिया, हो सकता है इमाम मालिक को। बहरहाल यानी मेन मुद्दा ये था
کہ ان اماموں میں سے جو بھی تھا کہ جی اس صاحب قبر کے علاوہ کسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مین مدعا یہ تھا۔ بہرحال ان کا بہت شکریہ۔ ایک آرمی چیف جو ہے نا وہ انڈیا کے، وہ سپریم کورٹ میں پہنچے اور انہوں نے کہا جی میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا تو یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو جج نے کہا کہ جب آپ لیفٹیننٹ جنرل بنے تو آپ کی یہی ڈیٹ آف برتھ تھی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ پھر جج نے پوچھا کہ جب آپ جنرل بنے، جب آپ کو چوتھا تارہ لگا تو یہی ڈیٹ آف برتھ تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ پھر جج نے کہا کہ آپ نے 3 سال پورے کیے ایز اے آرمی چیف، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ سونی دھرتی، سپریم کورٹ، یحییٰ فریدی، مندوخیل، امین الدین خان، یہ ایک کافر جج ہے، سامنے آرمی چیف ہے جو نبوت کے درجے پہ فائز ہے معاذ اللہ یہاں پہ۔ جب چوتھا تارہ لگا تو یہی ڈیٹ آف برتھ تھی؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے 3 سال پورے کیے ایز اے آرمی چیف، یہی ڈیٹ آف برتھ تھی؟ انہوں نے کہا جی۔ تو اب جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کو ڈیٹ آف برتھ یاد آ گئی؟ نگل تیری بیٹھ جا، اب آ گئے ہو کہ 3 میں، یعنی وہ ڈیٹ آف برتھ جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا، اگر جو ہے وہ مان لی جاتی، درست کر دی جاتی تو 3 مہینے اور ملتے چیف کو، 3 سال 3 مہینے۔ جج نے بھگا دیا کہ دوڑ جا۔ تو مجھے یاد آئی ایک بستی کہ جہاں پہ 1 سال رہتا ہو لیکن جو ہے نا وہ ترمیم کرائی جائے کہ جی ابھی سے 2 سال اور دیے جائیں۔ ہمیں اسٹام لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، جو عزرائیل ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، وہ عام لوگوں کے لیے، غریب غربا کے لیے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو 2 سال ہم، اور میری ابھی 1 سال رہتی ہے، 2 سال اور بڑھا دیں۔ اور بڑھانے والوں نے لوگ اٹھائے، لوگوں کو ٹانگا، لوگوں کو ہسپتالوں سے اٹھایا، 2 سال اور بڑھ گئے۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا کہ جنرل صاحب کو جج نے بھگایا۔ اب میجر میسی، لیکن میجر میسی سے پہلے ہنس راج۔ جلیانوالہ باغ بہت دفعہ ذکر ہوا ہے، جنرل ڈائر بہت دفعہ ذکر ہوا ہے، ڈی چوک، شہداء چوک بہت دفعہ ذکر ہوا ہے، گولی چلی، سکھوں پہ چلی، معصوموں پہ چلی، یہ سارا پہلے آپ بہت جگہ سن چکے ہیں، میں نے بھی 2-3 ویلاگ کیے ہیں۔ یہ جو ہنس راج تھا نا، اس نے پہلی دفعہ، حالانکہ بیساکھی کا میلہ تھا، اس نے ایک پمفلٹ لکھا اور اس نے پمفلٹ تقسیم کیا کہ جلیانوالہ باغ میں جلسہ ہوگا، جلیانوالہ باغ میں، حالانکہ وہ بیساکھی کا میلہ تھا۔ اس نے وہ پمفلٹ تقسیم کیا تو ویسے بھی وہاں رش ہوتا تھا، لوگ اور تھوڑے سے، یعنی 100 لوگ جانے تھے تو 150 لوگ چلے گئے وہاں پہ جو ہے نا وہ میلے پہ، تو وہاں پہ کٹ ہو گیا بہت زیادہ۔ تو جو ہنس راج تھا نا، یہ واحد بندہ تھا جس نے وہاں پہ تقریر کی، اور آدھے سے زیادہ لوگ، بلکہ 80% لوگ سن ہی نہیں رہے تھے، اور جو ہے نا وہ اپنا میلہ شیلہ سکھوں سے واقف ہیں۔ اس کے بعد کاروائی شروع ہوئی، جنرل ڈائر، اور پھر جو ہے نا وہ 2 بختر بند گاڑیاں، اور فائر کھول دیا گیا سکھوں پہ، فائر کھل گیا، 1000 سکھ جو ہے نا وہ مارا گیا، 150 کے قریب سکھوں نے وہاں پہ موجود کنویں میں چھلانگیں لگا دی۔ اس ہنس راج کا پتہ نہ چلا، جو ہی گولی چلی اس ہنس راج کا پتہ نہ چلا۔ پاکستان کو ذہن میں رکھنا ہے، ہنس راج غائب ہو گیا۔ بہرحال بہت بڑی ٹریجڈی تھی، آپ جانتے ہیں جلیانوالہ باغ۔ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن لوگ نہیں بھولتے، اور واقعی لوگ نہیں بھولتے۔ بعد میں کیا پتہ چلا؟ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا وہ برٹش آرمی کا بندہ تھا، ہنس راج، جس نے پمفلٹ بانٹا، ڈاٹ کنیکٹنگ پلیز، پمفلٹ بانٹا، وہاں پہ تقریر کی، کیونکہ اس کو کہا گیا تھا اوپر سے کہ تم ان کو اکٹھا کرو، ہم نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، ہم نے لوگوں پہ روب ڈالنا ہے، کوئی کبھی ہمارے خلاف اکٹھا نہ ہو، کوئی کبھی ڈی چوک میں نہ آئے، کوئی حقیقی آزادی کی بات نہ کرے، ہمارے خلاف لوگ اکٹھے ہوں 2-2 ٹکے کے۔ یہ
جو ہے نا کیڑے مکوڑے، یہ بھیڑ بکری ہمارے خلاف اکٹھے ہوں۔ ہنس راج کو پلانٹ کیا گیا، ہنس راج نے پمفلٹ، تقریر، ڈوز یہ پاکستان، ہر بندے کے پیچھے ہنس راج ہے، خاص کر پی ٹی آئی کی قیادت کے پیچھے، ہر پی ٹی آئی کے بندے کے پیچھے ہنس راج ہے۔ وہ اس کو سارا کمپرومائز بزدل ایک شخص کو چھوڑ کے، جس کی عمر 72 سال ہے، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، حالانکہ وہ ہنس راجوں میں گھرا ہوا ہے لیکن ابھی تک تو کھڑا ہے۔ تو یہ ہنس راج کی کہانی تھی۔ پورا جلیانوالہ باغ ذہن میں لائیں، پلانٹڈ تھا، اور اس نے تقریر کی، سکھوں کو اکٹھا کیا، گولی چلی کہ جی ہماری رٹ قائم رہے، کوئی آئندہ ہمارے خلاف جو ہے نا کو نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھے ہنس راج۔ ہنس راجوں سے بھرا پاکستان، ہر طرف ہنس راج۔ اب آتے ہیں میجر میسی پہ۔ ہو واز میجر میسی؟ میجر میسی جو ہے یہ جنرل ڈائر کا اے ڈی سی تھا۔ ٹھیک ہے جی، جنرل ڈائر جب جلیانوالہ باغ میں پہنچا نا، دروازے بند کر دیے گئے اور اس نے اعلان کیا، جنرل ڈائر نے، بریگیڈیئر جنرل نے، کہ آپ کے پاس 20 منٹ ہیں، باغ خالی کر دیں ورنہ گولی چلے گی۔ میسی نے کہا، میجر، کہ سر ایک تو رستے سارے بند ہیں، دوسرا آپ نے 20 منٹ دیے ہیں، تیسرا نہتے لوگوں پہ گولی ہم چلائیں گے؟ اے پرفیکٹ سولجر۔ اس دن یہاں پہ کسی نے سوال نہیں کیا کہ سر دیکھیں سردی لگ رہی ہے، چنے کھا رہے ہیں، گڑ کھا رہے ہیں، چپلیں پہنی ہوئی ہیں اور بالکل ابھی داڑیاں نکل رہی ہیں، سونے سونے جوان۔ کسی نے سوال نہیں کیا۔ اتنے سوراخ موجود ہیں اسلام آباد کی بلڈنگز میں، اتنے سوراخ، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، لیکن کیا کریں، لوگ نہیں دکھا سکتا یا نہیں بتا سکتا، اور جو ہے نا وہ اتنے سوراخ، چھوٹے بھی نہیں، اتنے سوراخ ہیں جو بلڈنگوں پہ فائر لگے، گولیاں لگی۔ میسی نے کہا کہ سر نہتے لوگوں پہ گولی کس طرح چلائیں، یہ ایک سولجر کو سوٹ کرتا ہے؟ ڈائر نے شٹ اپ کال دی میسی کو اور فائر کھول دیا۔ وہ میں سارا بتا چکا ہوں، فائر کھل گیا۔ میسی نے فائر نہیں کیا، ایک فائر بھی نہیں کیا میسی نے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سارا واقعہ ہو گیا۔ وہ ظاہر ہے بریگیڈیئر جنرل تھا جنرل ڈائر، اور پھر فوجی ڈسپلن آپ کو پتہ ہے۔ باہر جی گرفتار کر لیا گیا میسی کو، میسی گرفتار ہوا، میسی پہ مقدمہ چلا، میسی کا کورٹ مارشل ہوا اور میسی کو 5 سال کی سزا ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، وہاں پہ میسی کو ملنے والے بہت آتے تھے، عمران خان، وکلا، بہنیں، بیوی۔ اب پابندی، اب کوئی نہیں مل سکتا، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے اگر دلچسپی لی تو۔ میسی کو بھاولپور میں شفٹ کر دیا گیا، بھاولپور میں، یہ اپنا بھاولپور، 5 سال کی قید کے لیے۔ ابھی بھاولپور میں، ابھی اگر کوئی بھاولپور کا بندہ سن رہا ہے یا آپ میں سے کبھی کسی کا چکر لگے تو بھاولپور جیل میں گورا بیرک ہے، گورا بیرک، وہ اس میسی کے لیے چھوٹی سی جگہ بنائی گئی، میجر میسی کے لیے۔ وہاں پہ میسی بند تھا، میسی کو باہر نکالتے تھے، باہر وہ بیٹھتا تھا، یعنی وہ پھر بند کر دیتے تھے۔ ایک دن میسی کو باہر نکالا تو میسی حسب معمول بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا۔ پولیس جو ہے نا وہ ایک بندے کو لائی وہاں پہ، اور مجھے لگتا ہے پنجاب پولیس ہوگی اور ہوں گے بھی مسلمان، انہوں نے نا اس بندے کو بہت مارا، اتنا مارا کہ خون و خون کر دیا، وہ بندہ گر گیا۔ پولیس والے چھوڑ کے چلے گئے، میسی بھاگ کے گیا اس کے پاس، میسی نے اسے اٹھایا اور اٹھا کے بٹھایا۔ میسی پھر اپنی بیرک میں آیا، میسی نے وہاں سے پانی لیا ٹھنڈا اور اس بندے کے پاس چلا گیا اور اس نے پانی آفر کیا جو ہے نا اس بندے کو۔ اس بندے نے میسی کو کہا کہ میرا روزہ ہے، آئی ایم ان فاسٹنگ۔ میسی نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جی اس طرح ہمارے روزے ہوتے ہیں
اور اللہ میاں نے منع کر رکھا ہے پانی سے، کھانے سے، یہ اور وہ۔ تو میسی اسے کہتا ہے مسکرا کے کہ میری بیرک میں آ جاؤ، میری بیرک میں اللہ نہیں دیکھے گا، یعنی یہاں چلے اوپن دیکھ رہا ہے تو بیرک میں آ جاؤ، بیرک میں نہیں دیکھے گا۔ تو اس قیدی نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، وہ ادھر بھی دیکھے گا، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ میسی بڑا حیران کہ ادھر جو ہے نا وہ خون بہ رہا ہے، اتنی مار کھائی ہے، پانی نہیں پیتا۔ میسی اسے بیرک میں لے گیا، پانی نہیں پیا اس نے۔ میسی اسے کہتے کہ یار یہ کون ہے اللہ؟ وہ اس بندے کو جو کچھ پتا تھا اس نے بتایا۔ اچھا، میسی کہتا ہے کچھ اور بتاؤ۔ جو اس کو موٹا موٹا جو پتا تھا، نماز، روزہ، خدمت کرو، اچھائی کرو، والدین کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو موٹا موٹا ہم سب کو پتا ہے۔ میسی بڑا حیران ہوا۔ میسی نے کہا کہ اگر میں یہ جو تم ہو تمہاری طرح میں بن جاؤں تو کیا مجھے کرنا پڑے گا؟ وہ بندے نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میں ابھی بیرک میں جو ہے نا وہ 2 3 4 الفاظ بولوں گا، وہ میرے پیچھے پیچھے پڑھو تو میری طرح ہو جاؤ گے۔ بہرحال جی مختصر کہ اس نے، قیدی نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آخری رسول اور بندے ہیں۔ میسی نے پڑھ لیا۔ دن گزرتے گئے۔ میسی پہلے بھی مورلی اور کریکٹر اس کا اچھا تھا۔ بہرحال جی قیدیوں نے اس کا نام رکھا عبد الرحمن۔ یہ بات پہنچ گئی نواب آف بھاولپور، ریاست ہی علیحدہ، وہاں تک۔ وہ دن گننے لگے کہ میسی کب چھوٹے گا۔ عبد الرحمن ایک دن آ گیا، آپ کو پتہ ہے جیل میں پھر دن رات کاؤنٹ ہوتا ہے۔ میسی کے یا عبد الرحمن کے باہر نکلنے کا دن آ گیا۔ وہ باہر دنیا استقبال والی، بڑے پھول اور بڑی لڈرن بڈرن، اور میسی میں کوئی میسی، کوئی عبد الرحمن، کوئی گورا صاحب۔ ٹھیک ہے جی، نواب صاحب جو ہے نا مہمان خصوصی اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے دیا عبد الرحمن کو۔ عبد الرحمن وہاں پہنچے تو جو ہے وہ نواب آف بھاولپور نے کہا کہ آج سے تم نے میری فوج ٹرین کرنی ہے۔ یعنی میسی کی اب یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ وہ بری ہونے کے بعد بھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بہرحال جی میسی نے عبد الرحمن میں انسپیکٹر جنرل جو ہے نا وہ بھاولپور کی جو فوج تھی اس کا بن گیا، زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اور پھر وہ میسی اب عبد الرحمن وہ جنرل بن گیا۔ معصوم لوگوں پہ گولی نہیں چلاؤں گا، سر گولی نہیں چلنی چاہیے، یہ کوئی دلیری ہے، یہ کوئی بہادری ہے، یہ کوئی تربیت ہے کہ ان پہ گولی چلے؟ کافر تھا، گورا تھا، نہیں چلی گولی۔ انعام اوپر والے کوئی بقایا رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بقایا رکھتے ہیں؟ وہ بڑی غیرت والے ہیں۔ ایک معزز ویور نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں اوپر والے، اللہ تو ایک ہے، میں کہتا ہوں اوپر والے کہ ایک ٹیم ہے نا، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اوپر والے کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، اس کے علاوہ اسرافیل ہیں، اور کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا اوپر والے کی بھی۔ تو اوپر والوں کو یاد تھا وہ بڑی غیرت والے ہیں کہ اس نے گولی نہیں چلائی، میری مخلوق پہ گولی نہیں چلائی میسی نے۔ میسی کو کلمہ ملا، میسی کو نواب آف بھاولپور ملے، میسی کو جنرل کا عہدہ ملا بھاولپور کی فوج میں۔ میسی کبھی پلٹ کر نہیں گیا، میسی بھاولپور میں انتقال کر گیا۔
میسی یا عبد الرحمان کی قبر بھاولپور میں موجود ہے. لوگ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، بڑے پیار سے فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، بڑی عقیدت سے فاتحہ پڑھنے آتے ہیں عبد الرحمان کی قبر پہ، اور وہ بھاولپور میں موجود ہے. اگر آپ نے جانا ہو، آپ کا گزر ہو وہاں پہ کبھی، تو عبد الرحمان کو اس ملنگ، اس درویش اور اس لگڑ محمود نیاری کی طرف سے بھی سلام پیش کر دینا ہے. یہ قصہ تھا میجر میسی کا، یہ سفر تھا عبد الرحمان کا، جس کو کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم یا رحیم انعام، وہ ولی کامل کہہ رہے تھے. یہ قصہ ان کی زبانی، ہم خود کرنل ہیں، ریٹائرڈ ہیں، یہ ان کی زبانی قصہ ہے کہ وہ ولی کامل ہے میسی. سوال وہیں پہ آ جاتا ہے، گولی کیوں چلائی؟ مسلمان ہو کر مسلمانوں پر، کلمہ پڑھ کر کلمہ پڑھنے والوں پر کیا قصور تھا؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.